अम्मा ये क्या रोज़ रोज़ दाल बनाकर सामने रख देती हो। नहीं खानी मैंने ये दाल। अब्बा को बोलो कि मेरे लिए गोश्त लेकर आए। आज तो बस मेरा दिल गोश्त खाने को ही कर रहा है। अगर आज गोश्त आया तो ही मैं रोटी खाऊंगा, वरना बस भूखा ही पड़ा रहूंगा। उबैद ने ये बात चढ़कर कही थी, जिसे सुनकर सफ़िया ने एक कड़ी नज़र अपने बेटे पर डाली और अगले ही पल अपने पाँव से जूता उतारकर बड़ी जोर से बेटे को मारा था। बेटा तो दर्द से बिलबिला उठा और चीख चीख कर रोने लगा। पूरा घर इसने अपने सर पर उठा लिया था। गुस्से से टांगे ऐसी झटकी के सामने पड़ा हुआ सालन और रोटी सारी कच्चे फर्श पर गिरकर खराब हो गई। इस बार तो सफ़िया मजीद ही बिफर चुकी थी। अपने बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया। कहने लगी कि तेरा बाप क्या कहीं का अफसर लगा हुआ है। एक तो तुझ जैसी औलाद ने तो वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। मुझसे अब मज़ीद तुम लोगों की फरमाइशें बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ से लाऊं मैं मुर्गी? अपने बाप के पास जाओ और इससे कहो, वो तुम लोगों को लाकर देता है मुर्गियाँ। मैं तो कह कहकर थक चुकी हूँ कि कुछ ढंग का खाने को ले आया करो। हफ्ते में एक रोज़ मुर्गी तो लाजमी बननी चाहिए। अरे रोज़ रोज़ नहीं खाते, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा तो मुर्गी खाना हमारा भी हक है। लेकिन तुम्हारा बाप हर वक्त ये सब्जी और दालें लेकर आ जाता है। माँ को इस कदर गुस्से में देखकर बच्चे भी सहम चुके थे। सफ़िया का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की उम्र 8 साल थी और बेटी 5 साल की थी। माँ से मार खाने के बाद पहले तो कितनी ही देर उबैद बैठकर रोता रहा, लेकिन जब भूख शदीद लगी तो चुपचाप आकर वही रोटी उठाकर माश की दाल के साथ लगाकर खाने लगा। कहने लगा कि आज तो मैं खा रहा हूँ, कल अगर मुझे गोश्त ना मिला तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तुम मेरी माँ हो ही नहीं। अगर मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे ना मारती। सफ़िया तो बिल्कुल गोया पागल ही हो चुकी थी। अपनी औलाद को देखती रह गई। यही दुआ करने लगी कि अगर यही सब कुछ मेरी ज़िंदगी में लिखा था तो ये दोनों भी मेरी गोद में ना आते तो अच्छा था। यहाँ पर मेरे खर्चे तो पूरे होते नहीं हैं, मगर इस मनहूस आमिर ने इन दो अफलातूनों को पैदा कर कर भी मेरे सर पर ही डाल दिया है। सफ़िया भी यही बैठकर बुड़बुड़ा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सफ़िया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो साइकिल पर आमिर घर में दाखिल हुआ था। आमिर की उम्र उस वक्त 27-28 साल थी। हाँफता हुआ घर में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही नज़र सफ़िया के चेहरे पर पड़ी तो अगले ही पल इसके चेहरे पर बड़ी थकन ज़्यादा मुस्कुराहट आई थी। साइकिल एक जानिब खड़ी करके वो सारी थकावटें एक मुस्कुराहट में ही ढालता हुआ सफ़िया से कहने लगा कि कैसी हो मेरी दिल की रानी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। जैसे ही आमिर इसके करीब आकर इसके गाल को पिचकारने लगा तो अगले पल वो इसका हाथ झटक चुकी थी। कहने लगी कि बस कर दो आमिर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ना ही कोई 16-17 साल की लड़की जिसके साथ तुम इस तरह का रवैया रखोगे और वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाएगी। अरे ये मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे कंगाल के साथ मैंने शादी कर ली। अगर मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद कंगले रह जाओगे तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ही न करती। सही कहते थे मेरे माँ बाप। मेरे भाइयों ने तो मेरी मिन्नतें कर दी थीं। तुम लोग बारात लेकर आ चुके थे। मौलवी बाहर निकाह के पेपर ठीक कर रहा था। तब भी मेरे भाई ने मुझे यही कहा था कि अरे तुझे कुछ भी नहीं दे सकेगा, तू एक एक नवाले को तरसती फिरेगी, मत बर्बाद कर अपनी ज़िंदगी इसके लिए। लेकिन उस वक्त तो तुमने मुझ पर ऐसी अपनी मोहब्बत के जाल फेंक रखे थे कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक ही बात मैं रिपीट करती रही कि दौलत तो औरत के मुकद्दर से आती है। अगर मैं आमिर की ज़िंदगी में शामिल हो गई तो आमिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अरे पैसों की बरसात होगी। अगर ऐसा ना भी हुआ तो आधी रोटी वो खाएगा और आधी मैं, यूं ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैं उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। दरवाजे पर ही सफ़िया फट पड़ी थी। आमिर जो बड़े ही प्यार से सफ़िया के पास आया था, इसकी बातें सुनकर अगले पल वो बिल्कुल गंग सा रह चुका था। फिर भी गहरी सांस खारिज करके सफ़िया के पास आया और कहने लगा कि हुआ क्या है, क्या बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। सफ़िया एक मर्तबा फिर फट पड़ी थी। कहने लगी कि रोज़ रोज़ तुम्हारे बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं कि मैं इनको मुर्गी का गोश्त पका कर दूँ। अरे कभी चावल पकाने की ज़िद करते हैं, कभी खीर। जो भी देखते हैं वही खाने का जी ललचाने लगता है। लेकिन हमारे घर में सिवाय सब्जी और दालों के और आता ही क्या है। सोचा था कि धीरे धीरे वक्त गुजरेगा तो तुम भी अच्छा कमाने लग जाओगे, लेकिन यहाँ सुबह सवेरे निकल जाते हो, शाम होते वापस आ जाते हो और वही चंद नोट अपनी जेब से निकाल कर दिखा देते हो। अपनी बीवी की कड़वी कसीली बातें बड़ी ही जब्त के साथ आमिर पिए जा रहा था।
اس کی بیوی نے تو آج ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر صحن میں ہی پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے پینے کو پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ وہاں پر گرم پانی پی پی کر تو مجھے اپنا معدہ بھی جلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ مگر صفیہ نے اگلے ہی پل سر جھٹک دیا۔ کہنے لگی کہ پانی پینا ہے تو خود اٹھ کر پی لو۔ میرے لیے کون سے تم نے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں جو میں تمہارے آنے پر تمہیں پانی بھی دوں؟ صفیہ کے الفاظ پہلے ہی عامر کے دماغ میں گھوم رہے تھے، پھر بھی وہ پھیکا سا مسکرایا اور خود ہی اٹھ کر پانی بھی پینے لگا۔ صفیہ ناراض ہی بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ کہنے لگا، صفیہ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ ارے ہم دونوں کی تو محبت کی شادی ہوئی تھی۔ یہ اچھا برا وقت تو آتا ہی رہتا ہے۔ تم تو میری بڑی اچھی بیوی ہو، میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ میری محبت تو تمہارے لیے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تم کیوں اپنے ذہن میں اس طرح کی بدگمانیاں لا رہی ہو؟ صفیہ نے ایک اچاٹ سی نظر عامر پر ڈالی تھی۔ ان کی شادی کو 9 سال ہونے والے تھے، لیکن اب اسے عامر برا لگنے لگا تھا۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کی صحت بھی اچھی تھی، گورا چٹا تھا، بھرپور جسامت والا تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان وارتے تھے۔ صفیہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہیں پر سامنے موجود سرکاری اسکول میں عامر بھی پڑھ رہا تھا۔ وہیں پر دونوں کا ٹانکا بھیڑا تھا اور پھر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ گاؤں میں لڑکیوں کی پڑھائی صرف 10ویں تک ہی کروائی جاتی تھی، اس لیے صفیہ نے صرف 10 جماعتیں ہی پڑھی تھیں، جبکہ اس کے 3 بھائیوں نے شہر جا کر آگے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ویسے بھی یہ لوگ ذمہ دار تھے، اس لیے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جبکہ عامر ایک چپڑاسی کا بیٹا تھا۔ اس نے 10ویں تک تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن اس سے آگے شہر جا کر پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے عامر بھی اپنے باپ کی ہی طرح معمولی سا دہاڑی دار مزدور بن گیا۔ باپ جب تک زندہ رہا چپڑاسی کی نوکری کر کے کما کر دیتا رہا، لیکن باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری عامر کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادی کی، جیسے تیسے انہیں رخصت کیا، پھر وہ صفیہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہا تھا۔ اکثر کوئی موقع آتا تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ گاؤں میں میلہ لگتا تو وہ اس کے لیے خاص پیسے جوڑ کر کانچ کی چوڑیاں لے کر اسے دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے جب دونوں کی سوچ کچھ پختہ ہوئی تو یہ بات سامنے آنے لگی کہ دونوں کے خاندانوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں عامر ایک مزدور کا بیٹا اور کہاں صفیہ جو کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود صفیہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کو منا لے گی، اس لیے وہ اس کی شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ نئی نئی جوانی تھی اور عشق کا بھوت سوار تھا، اس لیے جیسے شادی کی عمر کو پہنچی تو صفیہ نے اپنی ماں کو عامر کے بارے میں بتا دیا۔ ماں نے پہلے تو اسے بہت ڈانٹا تھا، کہنے لگی کہ باپ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو تمہیں قتل کر دیں گے، مگر صفیہ نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، محبت کی ہے اور عزت سے بتا رہی ہوں کہ شادی کروں گی تو عامر سے کروں گی۔ وہ رشتہ لے کر آئے گا، آپ لوگ ہاں کر دینا اور 10 لوگوں کے بیچ نکاح کر کے مجھے رخصت کر دینا۔ بھلا اس میں اتنا اکڑنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ صفیہ کس طبیعت کی مالک ہے، اگر انکار کر بھی دیا گیا تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی۔ پھر بھی اس کے بھائی اور باپ عامر کے گھر چلے گئے۔ اس کا گھر اور اس کے باپ کا پیشہ خاندان دیکھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کبھی بھی تم کو اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے اور تم وہاں پر رہ نہیں سکو گی۔ مگر صفیہ بضد تھی، یہاں تک کہ نکاح کے روز بھی اس کے بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، اتار دو یہ محبت کا بھوت اور سوچو، تمہارا مستقبل عامر کے ساتھ کسی طور بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پوری کر کے عامر کے ساتھ شادی کر ہی چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ٹی وی ڈراموں کی طرح وہ اپنی زندگی بڑی ہی خوشحال اور غریبی میں عامر کے ساتھ گزار لے گی۔ ارے فلموں میں تو یہی ہوتا تھا، لڑکی جیسے ہی اپنے شوہر کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن 9-10 سال گزر جانے کے باوجود حالات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، الٹا بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو جیسے اب عامر سے نفرت سی ہونے لگی تھی، بات بات پر اسے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، جبکہ عامر تو بس خاموشی سے اپنی بیوی کی ہر بات سنتا رہتا تھا، کہتا کہ ہاں واقعی میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکا جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن بدلے میں صفیہ یہی کہتی کہ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ عامر سے بے حد دور ہو چکی تھی۔
پہلے پہل وہ جو کبھی مہینوں تک میکے نہیں جایا کرتی تھی، اب اکثر اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کی ماں تو بڑی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ عامر تجھے کھانے کو نہیں دیتا؟ دیکھ تو تیری حالت کیا ہو چکی ہے۔ ارے اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھ تو تیرا رنگ کیسے جل کر کوئلہ ہو چکا ہے۔ پورے خاندان میں تجھ جیسی چٹی سفید لڑکی کسی کی بھی نہیں تھی۔ ماں کی ایسی باتیں سنی تو صفیہ تو جیسے اپنا ہر دکھ اپنی ماں اور بھائیوں کے سامنے کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ بتانے لگی کہ کیسے عامر اسے گوشت لا کر نہیں دیتا، نئے کپڑوں کی ضد کرے تو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، بچوں کی چیز کے لیے پیسے مانگ لوں تو اس کی جیب سے 50 سے زیادہ روپے نہیں نکلتے۔ بچے پرانا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہیں، نہ ہی گھر میں ٹی وی ہے نہ فریج ہے۔ اب بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ ماں تو منہ بھر بھر کر بددعائیں دینے لگی تھی، کہنے لگی کہ خدا بیڑا غرق کرے عامر کا، میری بچی کی حالت کیا کرتی ہے۔ تم فکر مت کرو، جب تک تمہارے بھائی اور ماں زندہ ہیں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا اور بڑے بیٹے نے 50,000 روپے لا کر اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مہینے کا راشن لا کر بہن کو دیا، کہنے لگے کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم تو تجھے پہلے ہی کہتے تھے، تیرے بھائی تھے، تیرے دشمن تو نہ تھے۔ ہم جانتے تھے غریب کنگلا ہمیشہ کنگلا ہی رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو پلٹ کر آ سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اس عامر سے طلاق لے لو۔ اپنے بھائی کے منہ سے لفظ طلاق کا سن کر ایک پل کو صفیہ کا وجود کانپا تھا۔ بھلے ہی اس کے ڈھیر اختلافات تھے لیکن وہ عامر سے طلاق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں چھپی ہوئی محبت جس پر خواہشات اور لالچ کی دھول جم چکی تھی، وہ دھول اتری تھی۔ وہ لرز کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں تو جس حالت میں بھی رہی عامر کے ساتھ ہی رہوں گی، طلاق کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے پاس راشن اور پیسے دیکھ کر عامر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی وقت سے بوڑھا لگنے لگا تھا، سارے سر اور داڑھی کے بال اب سفید ہونے لگے تھے۔ اسے تو اپنا خیال رکھنے کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، نہ ہی صفیہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر گھر آتے ہی بیوی کے پاس راشن اور پیسے دیکھ کر وہ پہلی مرتبہ غصے سے بولا تھا، کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ کیوں لائی ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہاری ضروریات صرف اور صرف میں پوری کروں گا، پھر کیوں تم نے اپنے میکے جا کر اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا اور یہ لے کر آئی؟ بہتر ہے کہ سب کچھ واپس کر دو، تم وہی کھاؤ گی جو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات سن کر بھی صفیہ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم مت کھانا، میں اور میرے بچے تو ضرور کھائیں گے، ہم سے بھوکا تو نہیں رہا جاتا۔ اس رات صفیہ نے کڑھائی پکائی تھی، وہ اور اس کے دونوں بچے مزے لے لے کر گوشت کھا رہے تھے، مگر ایک نوالا بھی عامر نے نہیں لیا تھا۔ وہ ایک جانب کو اکیلا ہی بیٹھا رہا، رات بھوکے گزارتی تھی، مگر اس نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ کہنے لگا کہ سسرال سے لایا ہوا یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، میں صرف وہی کھاؤں گا جو میں خود کما کر لاؤں گا۔ صفیہ سوچ چکی تھی جب بھی اس کا کچھ کھانے کو دل کیا تو وہ اپنے میکے چلی جائے گی، وہاں پر جا کر 2 آنسو بہائے گی، اپنی ماں اور بھائیوں کو کہے گی تو وہ چیز دلا دیں گے۔ بیٹے بھی اپنے باپ سے دور ہونے لگے تھے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی جا کر اپنے ماموں سے کہتے، نانی سے فرمائش کرتے تو نانی ہر حال میں اپنے بیٹوں کو اسی روز وہ چیز لانے کا کہتی تھی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اب تو صفیہ کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اسے اپنے راستے عامر سے الگ کر لینے چاہیے، کیونکہ عامر ایک غلط فیصلے کی سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے جب وہ آتا تھا تو اس کی ٹانگیں دبا دیا کرتی تھی، اس کے سر کا مساج کر دیا کرتی تھی، اس کے لیے کپڑے نکال کر رکھتی، اس کے کپڑے دھو دیا کرتی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر ذرا سا بھی کچھ بات ہوتی تو ایک ہی بات کہتی کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میری زندگی تمہارے ساتھ عذاب بن چکی ہے۔ یہ بات سن کر تو عامر تڑپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ جو لوگ تمہیں طلاق پر ورغلا رہے ہیں بعد میں وہی تمہیں پچھتانے پر بھی مجبور کر دیں گے۔ دیکھو میں دن رات محنت کر رہا ہوں لیکن اب اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ مجھے تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ مگر ان سب باتوں سے صفیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب تو بیٹے بھی باپ کو گالی دینے لگے تھے، عامر کو گالی دے کر اس سے نفرت کا اظہار کرتے، کیونکہ صفیہ خود کو مارنے کی دھمکیاں بھی دینے لگی تھی، کہتی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں ہے، مجھے اپنی اس قید سے آزاد کر دو۔ مگر عامر کہتا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں طلاق ہرگز نہیں دوں گا،
تمہارا بیوہ ہونا مجھے منظور ہے، مگر تمہیں طلاق دے کر زمانے بھر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس روز صفیہ کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کا انگلینڈ والا خالہ زاد واپس یہاں پر آ چکا ہے۔ وہاں پر اس نے باہر ایک گوری میم سے شادی کی تھی، لیکن وہ اس کے پاس نہ ٹکی، اس نے بھی اس سے طلاق لے لی۔ اب پاکستان آ کر شادی کرے گا۔ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کنواری سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ اتنا سننا تھا کہ صفیہ کی نیت بدلنے لگی۔ یہ سوچنے لگی تھی کہ خالہ زاد کے پاس دھن دولت ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، اگر کسی طرح اسے یہاں سے طلاق مل جاتی تو وہ اپنے خالہ زاد سے شادی کر کے زندگی بھر خوش و خرم رہ سکتی تھی۔ اس قدر لالچ اور حرص اس میں آ چکی تھی کہ وہ سب کچھ ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس روز عامر جب کام سے واپس آیا تو اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو آ کر اپنے بچوں کو سلام کیا، مگر بچوں نے باپ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر جب اس نے صفیہ کو پکارا کہ بہت بھوک لگی ہے، روٹی لا دے، تو وہ نہ اٹھی۔ جب اس نے بار بار بلایا تو وہ انتہائی بدتمیزی بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے طلاق چاہیے، طلاق دو گے یا میں اپنا قتل کر لوں۔ غصے سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ اس نے اپنا گریبان تک چاک کر دیا، اپنے کپڑے تک پھاڑنا شروع کر دیے، اپنا منہ تک نوچ لیا۔ کہنے لگی کہ بس ہر حال میں مجھے تم طلاق دے دو، لیکن عامر اسے یہ کرتا دیکھ کر ایک جانب کو بیٹھا، بس خاموش تھا۔ خاموشی سے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ اس کے پاس ایک ڈائری تھی جس پر وہ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ جب صفیہ نے اسے روٹی نہ دی تو وہ خود ہی بھوک سے تنگ آ کر کچن میں گیا۔ نہ ہی کوئی کھانا پڑا تھا نہ ہی روٹی، ہاں البتہ کل کی باسی روٹی ضرور پڑی تھی۔ وہی سوکھی روٹی نکال کر عامر نے سامنے رکھی اور ایک پیالے میں مرچی نمک گھول کر اس میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھانے لگا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو صفیہ نے اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ اٹھتے ہی اپنا سارا سامان وغیرہ پیک کیا اور یہی بات کہی کہ بس تم مجھے طلاق دیتے ہو یا میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ تم اپنے بچوں کی شکل تک دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ آج پھر عامر نے یہی بات کی تھی کہ دعا کرو میں مر جاؤں، کیونکہ تمہارا بیوہ ہونا تو منظور ہے، مگر طلاق یافتہ ہونا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صفیہ کہنے لگی میں تو جھولی اٹھا کر دعا کرتی ہوں، خدا تجھے مار دے، مر جا، میری زندگی میں کچھ تو سکون آئے۔ عامر نے مسکرا کر دیکھا تھا، پھر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ڈائری پر پھر کچھ لکھا، ایک نظر بچوں پر اور پھر صفیہ پر ڈالنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ صفیہ بولی کیسا ڈھیٹ ہے، طلاق نہیں دیتا، آگے سے ہنستا ہے۔ بس اپنا سامان پیک کر کے جیسے گھر سے نکلنے لگی تو گلی میں ایمبولنس کی آواز آئی۔ لوگ چارپائی پر ایک شخص کو ڈال کر گھر کے باہر آ چکے تھے۔ صفیہ حیران تھی، لوگوں سے کہنے لگی کہ گلی میں کیا ہوا ہے۔ جب ایک شخص نے بتایا کہ حوصلہ رکھو، دراصل تمہارے شوہر کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ بچوں پر اور صفیہ پر اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی۔ اسے اپنی صبح کی بددعائیں یاد آنے لگیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا اعلان کروایا جا چکا تھا۔ کچھ لوگ کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے، کچھ جنازے کا، تو کوئی قبر کھولنے کے لیے بیلچے ڈھونڈ رہا تھا۔ صفیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اب سے 10 سال پہلے والا وہ وقت جب نہ دولت اور چیزوں کی خواہش تھی، صرف اور صرف عامر اور صفیہ کی محبت تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، عامر کو اٹھانے لگی کہ اٹھ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھی جو تمہیں ایسا کہتی رہی۔ صفیہ عامر کے پیروں کی جانب کو بیٹھی اس کے پیر چوم رہی تھی، اس کے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھی، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر کو منو مٹی تلے دفنایا جا چکا تھا، جبکہ صفیہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بچے بھی رو رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنا تمام تر سامان لے کر صفیہ میکے آ چکی تھی۔ جس خالہ زاد سے شادی کرنے کے وہ خواب سجا چکی تھی، اس خالہ زاد نے تو اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ بھائی جو اسے طلاق لینے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے، اب اس کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی اپنی بھی اولادیں تھیں، وہ اب بھانجے اور بھانجی کی ضروریات پوری کرتے تو بیوی لڑنے لگتی کہ اپنے بچے کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تم بہن کی اولاد کے بھی پورے کر رہے ہو۔ ماں کیا مری، صفیہ کا یہاں پر جینا محال ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب بھابھی نے دھکے مار مار کر صفیہ کو نکالا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بھائی بھی پیچھے چپ کھڑے تھے۔ صفیہ واپس اسی گھر میں آ چکی تھی جہاں سے اس کے شوہر کا جنازہ نکلا تھا۔ ہر وقت وہ عامر کی یاد میں گھلنے لگی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جنت جیسی زندگی چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔
کاش آج عامر زندہ ہوتا۔ صفیہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی، تب جا کر اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب عامر آتا تھا اور وہ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتا تھا، اور رو رو کر اس کی قبر پہ بیٹھی معافیا مانگتی رہی، روتی رہتی کہ واپس آ جاؤ۔ ایک روز اس کے ہاتھ عامر کی وہ ڈائری لگی۔ وہ کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں 10 سال میں جو کچھ ہوا سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہر ایک بات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، جب مرنے سے 2-3 دن پہلے صفیہ کا رویہ انتہائی بگڑا تھا کہ مزدوری کر رہا تھا کہ جب میں سیڑھیوں سے گر گیا، میرے کندھوں میں سریا لگا، 15 ٹانکے لگے تھے، لیکن میں نے اس بارے میں صفیہ کو نہیں بتایا۔ میری لاڈو رانی ہے، میری شہزادی ہے، بلا وجہ پریشان ہوتی۔ ارے اس میں تو میری جان بستی ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے اتنا دے کہ میں اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کر سکوں، لیکن میں کیا کروں؟ جان مار کر بھی اتنا ہی کما سکتا ہوں۔ بچے مجھ سے خواہشات کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹی وی لا دو، موبائل لا دو، انٹرنیٹ چلانا ہے، گوشت کھانا ہے، مگر میں کیسا بدنصیب باپ ہوں کہ بچوں کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ پھر ایکسیڈنٹ والی صبح کی بات لکھی تھی کہ آج صفیہ نے مجھے بڑے ہی دل سے کہا کہ مر جاؤ۔ صفیہ تو میری محبوب ہے، اور میں محبوب کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ یہ الفاظ پڑھ کر صفیہ چیخ کر رو رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنا سر دیوار میں مار کر خود کو پیٹ رہی تھی۔ بس عامر مجھے معاف کر دو، وہ لالچ نہ کرتی، جو تھا اسی میں گزارا کرتی، تو آج عامر اس کے پاس زندہ ہوتا۔